Subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, सर अब्दुलसत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 10th हिस्ट्री ब्रिज कोर्स डे 18 जमात दहम तारीख़ नवेसी का ब्रिज कोर्स 18वां दिन है। जमात दहम मजमून तारीख़ व सियासियात दिन 18वां मियाद 35 मिनट। इकाई जुज़ और ज़ैली इकाई समाजी व सियासी तहरीक अवामी बेदारी के लिए जिन तरीक़ों को इख्तियार करती है इनसे वाकिफ़ होना। जमात नहम इकाई जुज़ और ज़ैली इकाई बैनुल अक़वामी मसाइल माहौलियाती आलूदगी एक आलमी मसला, इस ख़याल की वजाहत करना। पहला सवाल है माहौलियाती आलूदगी एक आलमी मसला, इस ख़याल की वजाहत करना। अब महफूज माहौल इंसानी हक़ बन गया है। दूसरा, बैनुल अक़वामी सतह पर माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत और ज़रूरत का पहली बार 1970 में इजहार किया गया। 22 अप्रैल 1970 को पहला यौम अर्ज़ मनाया गया। दूसरे का जवाब है इसके चौथा पॉइंट है आलमकारी की वजह से मुल्कों के बाहमी इन्हिसार में इजाफ़ा हुआ। गैस के अखराज और दीगर असबाब से होने वाले आलूदा माहौल का असर पूरी दुनिया पर हो रहा है। माहौलियाती मसाइल को हल करने में मुल्कों के बाहमी ताउन की ज़रूरत है। आइए दोहराएं। पहला है माहौलियाती दिन यौम अर्ज़ कब मनाया जाता है। माख़ज़ात माहौलियात यानी क्या। अर्थ डे यानी यौम अर्ज़ हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन 1970 में जदीद माहौलियाती तहरीक की पैदाइश की सालगिरह है। दूसरे का जवाब है माहौल या हालात जिसमें कोई शख्स, जानवर या पौधा रहता है या काम करता है या फिर अक्सर दुश्मनाना माहौल में बक़ा के लिए जद्दोजहद करता है, उसे माहौलियात कहते हैं। मुताल्ला तजुर्बा अमली सरगर्मियाँ माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ में सबसे बड़ी रुकावटें कौन सी है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप कौन से इक़दाम कर सकते हैं। कुदरती वसाइल में किन ज़राए का शुमार होता है। दूसरा, रोज़मर्रा की मालूमात हासिल करने के लिए कौन से ज़राए का इस्तेमाल होता है। तीसरा, हिंदुस्तान के पड़ोसी ममालिक के नाम। अब हिंदुस्तान के पड़ोसी ममालिक के नाम तो आप खुद लिख सकते हैं। चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। और रोज़मर्रा के मालूमात के ज़राए टेलीविज़न, इंटरनेट, इसके अलावा न्यूज़पेपर, जदीद रसायल वग़ैरह। तीसरे का जवाब है माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ में सबसे बड़ी रुकावटें कौन सी है। इसका जवाब है पानी की दस्तयाबी, बिजली की क़िल्लत, कचरे को ठिकाने लगाने के लिए ज़मीन की अदम दस्तयाबी, गाड़ियों की तादाद में इजाफ़ा, अखराज पर गैर मौसर कंट्रोल, पानी के तहफ़्फ़ुज़ की स्कीमों की अदम मौजूदगी वग़ैरह। चौथा है माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप कौन से इक़दाम कर सकते हैं। इसका जवाब है चीज़ें कम इस्तेमाल करें, दोबारा इस्तेमाल करें और रीसाइकिल करें। जो आप फेंकते हैं इसे कम करें। रज़ाकाराना तौर पर अपनी कम्युनिटी में सफाई के लिए काम करें। तालीमी बेदारी पैदा करना है। पानी को महफूज करें। पायदार चीज़ों का इंतखाब करें और इस्तेमाल करें। समझदारी से ख़रीदारी करें। कुदरती वसाइल के ज़राए दरख्त, हवा, पानी, कोयला, लोहा और मादनियात वग़ैरह। खाके में माहौल के अज्जा दिखाए गए हैं। ये हवा, पानी, मिट्टी, दरख्त, सूरज की रोशनी, माहौली निज़ाम। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर की गई कोशिश का ख़त फ़ी दहाई के एतबार से तैयार कीजिए। पहला है स्टॉकहोम इजलास 5 जून से 16 जून 1972। दूसरा है रियो डी जेनेरो इजलास 1992। तीसरा है क्योटो इजलास 1997। चौथा सवाल है माहौलियाती तवाज़ुन में बिगाड़ पैदा करने वाले अवामिल कौन से हैं। पाँचवा, माहौलियात का इंसानी ज़िंदगी पर किस तरह असर पड़ता है। चौथे का जवाब है पहला नुक्ता है सनअतकारी में इजाफ़ा। दूसरा, बिजली की पैदावार में मंसूबे। तीसरा, कीमियाई खादों और कीड़े मार दवाओं का बढ़ता हुआ इस्तेमाल। चौथा, गाड़ियों से होने वाली आलूदगी। पाँचवा, जौहरी भट्टियों से होने वाली तापकारी। छठा है तेल का रिसाव और कीमियाई गैसों का अखराज।
اگلا سوال ہے ماحول کی تباہی کے اثرات۔ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے نباتات اور حیوانات کی اقسام کا ختم ہونا، دوسرا مٹی کی زرخیزی کا کم ہونا، تیسرا پانی کی قلت اور بارش کے تناسب میں کمی ہونا، چوتھا ندیوں تالابوں کا خشک ہونا، پانچواں ندیوں اور سمندروں کی آلودگی اور نئی نئی بیماریوں کا ہونا، چھٹا تیزابی بارش، ساتواں اوزون کی تہہ کا پتلا ہونا اور درجہ حرارت میں اضافہ ہونا۔ چھٹا سوال ہے جدول مکمل کیجیے۔ ماحول کے تحفظ کے لیے کیے گئے اقدامات، کار ہے نمایاں انجام دینے والی شخصیات۔ پہلا ہے چپکو آندولن، سندر لال بہگنا، دوسرا ہے نرمدا بچاؤ آندولن، میدھا پاٹکر، تیسرا ہے دریاؤں پر بند تعمیر کرنا، ڈاکٹر راجندر سیس رانا۔ ساتواں سوال ہے ماحولیات کے تحفظ کے لیے عوامی آگاہی کے نعرے تیار کیجیے۔ آٹھواں ماحولیاتی توازن کے بگاڑ کا انسانی زندگی پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ ایک اچھا سیارہ تلاش کرنا تو مشکل ہے، ریگستان اور صحرا، خشک زمینوں کو مت چھوڑے، صرف ایک زمین ہے فطرت کا، ہمیں اس کا صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ اسے دوبارہ استعمال نہیں کر سکتے تو اسے رد بھی نہیں کر سکتے، تو ماحول کو بچانے کے لیے ایک ساتھ جڑے، ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملائیں، پرسکون رہیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں۔ آٹھویں کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے صنعت کاری کی وجہ سے کرۂ ہوا میں مضر گیس شامل ہو کر ہوا کی آلودگی میں اضافہ کرتی ہے۔ دوسرا کیمیائی کھاد اور کیڑے مار دوائیں بڑے پیمانے پر استعمال کرنے کی وجہ سے ہمارے کھانے میں آلودہ غذا اشیاء آتی ہے۔ تیسرا ہے جوہری بھٹیوں سے کرۂ ہوا میں تابکاری کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ چوتھا ہے ہوا، پانی اور آواز کی آلودگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ درختوں کی کٹائی جاری ہے، ان سب کو ماحولیاتی تباہی کہتے ہیں۔ اس ماحولیاتی تباہی کا انسانی زندگی پر مہلک اثر ہو رہا ہے۔ اگلے سوال کا جواب ہے نباتات اور حیوانات کی اقسام کا ختم ہونا، مٹی کی زرخیزی کا کم ہونا، پانی کی قلت اور بارش کے تناسب میں کمی ہونا، ندیوں تالابوں کا خشک ہونا، ندیوں اور سمندروں کی آلودگی اور نئی نئی بیماریوں کا ہونا، تیزابی بارش، اوزون کی تہہ کا پتلا ہونا، درجہ حرارت میں اضافہ۔ تعلیمی وسائل، ماحولیاتی تصاویر، خاکے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پہلا ہے ماحولیاتی توازن کے بگاڑ کے برے اثرات لکھیے۔ دوسرا ماحولیاتی مسئلہ ایک عالمی مسئلہ بن گیا ہے، وضاحت کیجیے۔ تیسرا ماحولیاتی تحفظ اور ہماری ذمہ داری، اس عنوان کے تحت مضمون لکھیے۔ مزید معلومات جماعت نہم تاریخ و سیاسیات۔ پہلے کا جواب ہے صنعت کاری کی وجہ سے کرۂ ہوا میں مضر گیس شامل ہو کر ہوا کی آلودگی میں اضافہ کرتی ہے۔ دوسرا کیمیائی کھاد اور کیڑے مار دوائیں بڑے پیمانے پر استعمال کرنے کی وجہ سے ہمارے کھانے میں آلودہ غذا اشیاء آتی ہے۔ تیسرا ہے جوہری بھٹیوں سے کرۂ ہوا میں تابکاری کے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں۔ چوتھا ہوا، پانی اور آواز کی آلودگی میں اضافہ ہوا ہے۔ درختوں کی کٹائی جاری ہے، ان سب کو ماحولیاتی تباہی کہتے ہیں۔ اس ماحولیاتی تباہی کا انسانی زندگی پر مہلک اثر ہو رہا ہے۔ دوسرے کا جواب ہے اب محفوظ ماحول انسانی حق بن گیا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر ماحولیات کے تحفظ کی اہمیت اور ضرورت کا پہلی بار 1970 میں اظہار کیا گیا۔ 22 اپریل 1970 کو پہلا یوم ارض منایا گیا۔ آج ساری دنیا کے دانشور اس بات سے فکر مند ہے کہ دن بدن دنیا کا ماحولیاتی توازن بگڑتا جا رہا ہے۔ یہ جدید صنعتی اور سائنسی دنیا کی ایک ایسی دین ہے جس کا علاج اگر ابھی نہیں کیا گیا تو آئندہ زمانے میں بنی نوع انسان کو شدید خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک زمانے میں ہم نے صنعتی انقلاب کو اپنے لیے رحمت سمجھا تھا، مگر اب وہی تمام انسانیت کے لیے زحمت بن گیا ہے۔ ہم نے اپنی آرائش اور آرام کے لیے سواریاں ایجاد کی، لیکن یہ تیز رفتار سواریاں
ہمیں موت کی منزل کی طرف تیزی سے لے جا رہی ہے۔ دنیا نے ایٹمی دھماکے کر کے اپنی طاقت کا لوہا منوانے کی کوشش کی، مگر ان سے ہمارا سر بلند ہونے کی بجائے سر نگو ہو رہا ہے۔ کارخانوں اور سواریوں سے نکلنے والا دھواں فضا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کا اضافہ کرنے کا سبب بن گیا ہے، جس سے فضا کا درجہ حرارت روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ ایٹمی دھماکوں نے فضا کی اوزون تہہ میں شگاف پیدا کر دیے ہیں۔ اوزون گیس ہمارے لیے کس قدر کارآمد ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ گیس سورج کی بالا بنفشی شعاؤں کا انجذاب کرتی ہے۔ اگر الٹرا وائلٹ شعاعیں زمین تک آتی ہے تو تمام ذی روح کے لیے مضر ثابت ہوتی ہے۔ انسان جلد کے سرطان میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح فضائی آلودگی کی وجہ سے انسان متعدد بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ آج صرف فضائی آلودگی ہی ایک مسئلہ نہیں ہے، بلکہ زمین کی آلودگی جیسے مسائل سے بھی ہم دوچار ہیں۔ کارخانوں سے نکلنے والے فاضل مادے جو دریاؤں اور سمندروں میں شامل کر دیے جاتے ہیں، اس سے پانی آلودہ اور زہریلا ہو جاتا ہے۔ جہازوں سے نکلنے والا تیل بھی سمندری پانی کو آلودہ کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ ہم دریاؤں میں کپڑے دھو کر اور جانوروں کو ان میں نہلا کر پانی کو گندا اور خود اپنے لیے نقصان دہ بناتے رہتے ہیں۔ زمین پر ہمیں جگہ جگہ کوڑوں کے انبار نظر آتے ہیں، یہ ہماری وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ ان کوڑوں میں پلاسٹک کی اشیاء اور دیگر ایسی چیزیں بھی شامل ہوتی ہے جو زمین کی زرخیزی ختم کر دیتی ہے۔ اگر زمین کی زرخیزی یوں ہی رفتہ رفتہ کم ہوتی رہی تو ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ مستقبل میں ہمیں کن بھیانک نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ نتیجہ بستیوں اور آبادیوں کے اجڑنے، بنی نوع انسان کے ختم ہونے کی صورت میں بھی سامنے آ سکتا ہے۔ خطرے پیمائی و گھر کام: ایک، ماحول کی حفاظت کے لیے کون سے دن منائے جاتے ہیں؟ دوسرا، حیاتیاتی تنوع کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کون سی تدابیر اختیار کریں گے؟ آئیے مشق کریں۔ پہلا ہے، اہم ماحولیاتی دن دنیا بھر میں منائے جاتے ہیں۔ 2 فروری ورلڈ ویٹ لینڈ ڈے، 28 فروری سائنس کا قومی دن، 21 مارچ جنگلات کا عالمی دن، 22 مارچ پانی کا عالمی دن، 23 مارچ عالمی موسمیاتی دن، 7 اپریل عالمی یوم صحت، 18 اپریل عالمی ثقافتی ورثہ دن، 22 اپریل ارتھ ڈے۔ جرگ اور امرود کے پودے لگا کر اچھے کیڑوں کو اپنی طرف متوجہ کرے، پانی کے تحفظ اور آبپاشی کو کم کر کے گیلے علاقوں کو برقرار رکھے، اپنی جائیداد پر پانی کے ذخائر کو نکالنے سے گریز کریں اور حفاظت کے لیے باڑ بنائیں۔ پہلا ہے، ماحولیاتی تحفظ کا پیغام دینے والی تصاویر بنائیے، خود سے کرنا ہے۔ دوسرا ہے، آبی آلودگی کی وجوہات اور اس کے تدارک کی وضاحت کیجیے۔ تیسرا، انٹرنیٹ کی مدد سے نام فاؤنڈیشن کے کاموں کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ دوسرے کا جواب ہے، پانی کی آلودگی: پانی انسان یا ماحول کے لیے زہریلا ہو جاتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب نقصان دہ کیمیکل یا مائکرو آرگنزم یا بعض اوقات محض کچرا یا بہت زیادہ تلچھٹ کسی ندی دریا کو آلودہ کرتا ہے۔ گندے پانی کی صفائی، پلاسٹک کے فضلے میں کمی، پانی کا تحفظ: اپنے گھر میں پانی سے بچنے والا ٹوائلٹ لگائیں، سیپٹک ٹینک لگائیں، بیت الخلاء کو بطور ٹوکری استعمال کرنے سے گریز کریں، وغیرہ۔ اگلے سوال کا جواب ہے، نام فاؤنڈیشن ایک غیر سرکاری تنظیم ہے جو بھارتی فلمی اداکاروں نانا پاٹیکر اور مکرند اناسپورے نے شروع کی ہے۔ فاؤنڈیشن مراٹھواڑہ کے خیز زدہ علاقوں میں کسانوں کی بہتری کے لیے کام کرتی ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔